सूरज अरब के आसमान पर अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था। तपती हुई रेत के जर्रात हवा में उड़ रहे थे और मैदान अरफात में इंसानों का एक समंदर मौजन था। हर तरफ सफ़ेद एहराम में मलबूस हजारों चेहरे नजर आ रहे थे। अमीर, गरीब, अरब, अजमी, सरदार, गुलाम, सब एक ही लिबास में, सब एक ही मकाम पर, सब एक ही मकसद के साथ। तारीख में शायद पहली बार इंसानियत इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसे रहनुमा के सामने जमा थी जिसने ना कोई सल्तनत बनाई थी, ना कोई महल तामीर किया था, मगर दिलों पर ऐसी हुक्मरानी कायम की थी जिसकी मिसाल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये 9 जुल्हज्जा 10 हिजरी का दिन था, वो दिन जिसे बाद में दुनिया हज्जतुल विदा के नाम से याद करने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर भी था और एक अजीब सी संजीदगी भी। सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन के दिलों में एक गैर महसूस इस्तराब था, जैसे कोई अहम लम्हा करीब आ रहा हो। बहुत से लोगों को महसूस हो रहा था कि शायद ये मुलाकात आखिरी है। ये एहसास सिर्फ जज्बाती नहीं था, बल्कि हकीकत के करीब था, क्योंकि चंद माह बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे। मैदान अरफात की खामोशी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू किया तो अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं थे, वो एक अहद थे, एक मंशूर थे, एक आलमी अखलाकी दस्तूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसान की जान, माल और इज्जत की हुर्मत का ऐलान किया। इस ऐलान की गूंज आज के इंसानी हुकूक के तमाम नजरियात से पहले सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ये दिन, ये महीना और ये शहर मुक़द्दस हैं, इसी तरह एक मुसलमान की जान, माल और इज्जत भी मुक़द्दस है। ये अल्फाज उस मुआशरे में कहे जा रहे थे जहां कबायली दुश्मनियों में नस्लें खत्म हो जाती थीं, जहां खून का बदला खून लेना फख्र समझा जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के सूदी निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान किया। सोचें, एक ऐसा मुआशरा जिसकी मईशत सूद पर खड़ी थी, वहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि आज से तमाम सूद खत्म। और सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि अमली मिसाल देते हुए फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद खत्म करता हूं। ये क़ियादत का वो मियार था जिसमें कानून दूसरों पर नहीं, बल्कि पहले अपने ऊपर नाफिज किया जाता था। सहाबा के चेहरे बदल रहे थे। वो जानते थे कि यह आम खुतबा नहीं, हर जुमला तारीख में नक्श होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक की बात की, ऐसे मुआशरे में जहां औरत को विरासत में भी नहीं समझा जाता था। फरमाया कि औरतें अल्लाह की अमानत हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये जुमला सिर्फ नसीहत नहीं था, बल्कि एक समाजी इनकलाब का ऐलान था। फिर वो लम्हा आया जिसने इंसानी तारीख का एक बुनियादी उसूल हमेशा के लिए तय कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। ये अल्फाज उस दौर में कहे गए जब दुनिया नस्ल, रंग और कौमियत की बुनियाद पर तकसीम थी। रूम और फारस की सल्तनतें नस्ल परस्ती के नजरियात पर कायम थीं, मगर अरफात के मैदान में एक नबी ऐलान कर रहा था कि इंसानों की असल पहचान उनकी नेकी है, ना कि उनकी नस्ल। हवा में खामोशी थी, हजारों इंसान सांस रोके सुन रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ अल्फाज और दिलों की धड़कनें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला फरमाया जिसने हर सहाबी के दिल को हिला गया, शायद मैं इस साल के बाद तुमसे दोबारा ना मिल सकूं। ये सुनकर बहुत से चेहरे बदल गए, कुछ आंखें नम हो गईं। सहाबा को महसूस हुआ कि ये वाकई अलविदा है। इसी खुतबे के दौरान कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसने इस लम्हे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हो बाद में फरमाया करते थे कि हमें मालूम हो गया था कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मौजूदगी ज्यादा देर नहीं रहेगी। मैदान अरफात की फिजा में एक अजीब कैफियत पैदा हो चुकी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था, मगर उसकी रोशनी अभी भी रेत के जर्रात पर चमक रही थी। हजारों इंसान खामोश खड़े थे, जैसे वक्त रुक गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज हर दिल तक पहुंच रही थी।
یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ ایک امت کے لیے آخری نصیحت تھی، ایک مشن کی تکمیل کا اعلان تھا، ایک پیغام تھا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں عجیب کیفیت تھی۔ وہ خوش بھی تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، مگر ایک انجانا خوف بھی تھا، وہ خوف جسے انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب اسے اندازہ ہو جائے کہ کوئی محبوب شخصیت رخصت ہونے والی ہے۔ بہت سے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے خاموشی میں سوال پوچھ رہے ہوں، کیا واقعی یہ آخری ملاقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے امت کو باہمی بھائی چارے کا درس دیا۔ فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کسی کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ یہ الفاظ اس معاشرے میں کہے جا رہے تھے جہاں طاقتور کمزور کا حق چھین لیتا تھا، مگر یہاں ایک نبی ایک ایسا معاشرتی نظام دے رہا تھا جس کی بنیاد انصاف اور رضامندی پر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا کہ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ انتباہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے تھا۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو آخری نصیحت دیتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آئندہ کے خطرات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مگر اصل لمحہ ابھی باقی تھا، وہ لمحہ جس نے اس پورے منظر کو تاریخ کے سب سے عظیم جذباتی واقعات میں شامل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر اس کے اندر پوری زندگی کی محنت، قربانیاں اور جدوجہد سمائی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ محبت کا اظہار تھا، وفاداری کا اعلان تھا، اور اس بات کی تصدیق تھی کہ ایک انسان نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس لمحے کا تصور کریں، میدان عرفات، ہزاروں انسان، خاموش فضا، اور ایک نبی آسمان کو گواہ بنا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھے، یہ تاریخ کے سامنے ایک اعلان تھا کہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ بہت سے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ واقعی الوداع ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے مضبوط دل والے صحابہ بھی جذبات سے مغلوب تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت، عقیدت اور جدائی کا احساس ایک ساتھ موجود تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائی، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی نصیحت کی۔ یہ دراصل امت کے مستقبل کی ضمانت تھی، جیسے کوئی رہنما اپنی قوم کو ایک اصول دے کر جاتا ہے جس پر چل کر وہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ سورج غروب کے قریب تھا، روشنی نرم ہو رہی تھی، میدان عرفات پر سنہری رنگ پھیل رہا تھا۔ اس منظر میں ایک عجیب روحانیت تھی، جیسے آسمان اور زمین دونوں اس لمحے کے گواہ بن رہے ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 81 دن دنیا میں رہے۔ اس مختصر عرصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی جاری رکھی، مگر صحابہ کے دلوں میں عرفات کا وہ دن ہمیشہ زندہ رہا۔ خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک مذہبی تقریر نہیں تھا، یہ انسانی حقوق کا منشور تھا، سماجی انصاف کا اصول تھا، معاشی اصلاحات کا اعلان تھا، اور انسانیت کی مساوات کا عالمی پیغام تھا۔ میدان عرفات کا وہ دن ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے اثرات ابھی تک صحابہ کرام کے دلوں میں موزن تھے۔ جب سورج غروب ہوا اور لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو فضا میں عجیب خاموشی تھی۔ عام طور پر حج کے سفر میں گفتگو، سوالات اور یادیں ہوتی تھیں، مگر اس بار کیفیت مختلف تھی۔ ہر شخص سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ چہروں پر خوشی تھی کہ دین مکمل ہو چکا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک ہلکا سا غم بھی چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی انسان کامیابی تو حاصل کر لے مگر اسے محسوس ہو جائے کہ اس کامیابی کے بعد جدائی آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی اس سفر میں کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات میں وقار تو ہمیشہ کی طرح تھا، مگر ایک سکون بھی تھا، جیسے کوئی شخص اپنی ذمہ داری مکمل کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں سے کئی ایسے تھے جن کے دل میں یہ احساس مضبوط ہو چکا تھا کہ شاید اب وقت قریب ہے۔ خاص طور پر حضرت ابو بکر جیسے گہرے فہم رکھنے والے صحابی سمجھ چکے تھے کہ دین کی تکمیل دراصل مشن کے اختتام کی علامت ہوتی ہے۔ حج کے باقی مناسک مکمل ہوئے، قربانیاں ہوئیں، طواف ہوا اور لوگ مدینہ واپسی کی تیاری کرنے لگے، مگر اس سفر کی فضا میں ایک عجیب جذباتی کیفیت شامل ہو چکی تھی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غور سے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتے، اور دل ہی دل میں دعا کرتے کہ یہ وقت تھم جائے۔ انسان کی فطرت یہی ہے، جب اسے کسی نعمت کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کی قدر اور زیادہ کرنے لگتا ہے۔ مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ریگستان کے راستے، گرم ہوا، اونٹوں کی چال، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوتا تھا، مگر دلوں کی کیفیت بدل چکی تھی۔ مدینہ کے قریب پہنچتے ہوئے صحابہ کے دلوں میں خوشی بھی تھی کہ وہ اپنے شہر واپس آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی تھا۔ مدینہ وہ شہر تھا جہاں اسلام نے جڑ پکڑی تھی، جہاں مسجد نبوی میں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، جہاں سے پوری دنیا کو روشنی ملی تھی۔ جب قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے خوشی سے استقبال کیا، مگر اس خوشی میں بھی ایک سکون اور سنجیدگی شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مدینہ کے لیے صرف ایک رہنما کی موجودگی نہیں تھی، بلکہ زندگی کا مرکز تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرتے تھے، بچوں کے چہرے کھل جاتے تھے، بوڑھوں کے دل مضبوط ہو جاتے تھے، اور عورتوں کو تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں آخرت کی طرف اشارے زیادہ آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے، عبادات کی تاکید کرتے اور امت کے لیے خیر کی دعائیں کرتے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک رہنما اپنی قوم کو مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وقت قیمتی ہو گیا ہے۔ حضرت بلال کی اذان، مسجد نبوی کی فضا، قرآن کی تلاوت، ہر چیز پہلے سے زیادہ معنی خیز لگنے لگی تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تقریباً 3 ماہ کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں باقی تھا۔ یہ 3 ماہ امت کے لیے تربیت، نصیحت اور تیاری کا وقت تھا، جیسے ایک استاد امتحان سے پہلے شاگردوں کو آخری ہدایات دیتا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں زندگی جاری تھی، مگر صحابہ کے دلوں میں ایک خاموش احساس بڑھ رہا تھا، وہ احساس کہ شاید جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی احساس آنے والے واقعات کی تمہید تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اس لمحے کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا اشارہ میدان عرفات میں مل چکا تھا۔ سفر 11 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری محسوس ہونا شروع ہوئی۔ ابتدا میں یہ عام بخار کی طرح تھا، مگر دنوں کے ساتھ شدت بڑھتی گئی۔ صحابہ کے دلوں میں پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ بھی انسان ہے، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جدائی قریب ہو سکتی ہے۔ بیماری کے دوران بھی آپ کی فکر امت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید کرتے، غلاموں اور کمزوروں کے حقوق کی بات کرتے اور لوگوں کو آپس میں حسن سلوک کی نصیحت کرتے۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں ایک عظیم رہنما اپنی قوم کو مستقبل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک دن بیماری کی شدت زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگ نماز پڑھائیں۔ یہ فیصلہ صرف عملی نہیں تھا، بلکہ قیادت کے تسلسل کا اشارہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر کی امامت دراصل امت کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کا قدم تھا۔ مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ مسجد نبوی میں خاموشی زیادہ محسوس ہوتی تھی، صحابہ کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر غمگین تھیں، اہل بیت اور صحابہ سب دعا کر رہے تھے۔ پھر وہ دن آیا، 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ سورج مدینہ پر اسی طرح طلوع ہوا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مگر تاریخ جانتی تھی کہ آج ایک عظیم باب بند ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آخری لمحات گزارے۔ آخری الفاظ میں بھی اللہ کا ذکر تھا، آخرت کی فکر تھی اور امت کے لیے رحمت تھی۔ جب وصال کی خبر پھیلی تو مدینہ ہل گیا۔
حضرت عمر جیسے مضبوط صحابی بھی صدمے سے انکار کر رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر حضرت ابو بکر نے آ کر وہ تاریخی جملہ کہا: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ امت کے لیے استحکام کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صرف ایک شخصیت کی جدائی نہیں تھی، بلکہ ایک دور کا اختتام تھا، مگر ساتھ ہی ایک نئے دور کی ابتدا بھی تھی، وہ دور جس میں امت کو خود ذمہ داری اٹھانی تھی۔ آج 1400 سال بعد بھی جب دنیا میں انصاف، مساوات، رحم اور اخلاق کی بات ہوتی ہے تو حجۃ الوداع کا پیغام زندہ نظر آتا ہے۔ یہی اس زندگی کا سب سے بڑا اثر ہے۔ ایک انسان دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔